रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बड़े प्लेटफॉर्म का, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का, चेयरमैन साहब का, कोऑर्डिनेशन की सारी टीम का, और बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाइस चांसलर्स का और इंडस्ट्री के सब बड़े नामों का। हमारे साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उसमें वाइस चांसलर्स तो मौजूद ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री से मैंने रिक्वेस्ट की CEO कैनन फॉर्म शेख इब्राहिम साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। CEO इंटरवुड उमर साहब से रिक्वेस्ट मैंने की कि आप तशरीफ़ लाएँ, और साथ ही साथ में खुर्रम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की। खुर्रम साहब शाह काम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके HR के हेड हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस गुफ्तगू में इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं, और इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमियाँ हैं, वो क्या पढ़ा रही है, कहाँ कहाँ गैप्स हैं, इस पे हम बातचीत कर सकें। मेरी इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आज की सारी गुफ्तगू का आगाज़ इस पहले सवाल के साथ और पहली डिबेट के साथ करना चाहूँगा। सर, मेरा सबसे पहला सवाल वाइस चांसलर UCP से है। सर, रिस्पेक्टेड सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, दुनिया में इस वक्त इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो डिग्रीज़ दी जा रही हैं वो मुल्क की इकॉनमी को कैसे बेहतर बना सकती हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारी ये सारी यूनिवर्सिटीज़, पंजाब की और पूरे पाकिस्तान की, इनकी सारी रिसर्च और जो पढ़ाया जा रहा है और जो बच्चों में स्किल्स पैदा की जा रही हैं, क्या ये बच्चे और क्या ये डिग्रीज़ और क्या ये सारी काबिलियत जो हम पैदा कर रहे हैं, इससे मुल्क की इकॉनमी को किसी तरह का फ़ायदा हो रहा है? जो सवाल आपने किया उसमें सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन का जो लैंडस्केप ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ नो एक्सेप्शन। और आज की वर्ल्ड में जो जो प्रेस्टीज ऑफ हायर एजुकेशन है वो बेस्ड ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. First is the enhancement of skill set in our graduates to make it more market oriented, and secondly, a development of a vision to make an impact. So these are two very important principles जिसपे के हमारी higher education की prestige जो है इस टाइप ट्रांसफॉर्म हो रही है. अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पहले इंडस्ट्रीज हुआ करती थी कि एक दफ़ा मशीनरी या बीट SME, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया है और वो लेबर इंटेंसिव था, प्रोसेस इंटेंसिव था, और उसमें जब प्लांट आउटडेट होगा तो नया प्लांट आएगा. बट 20th सेंचुरी मिडल और देयर आफ्टर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से द प्रोसेसेस हैव टू बी मोर कम्पिटिटिव, एडवांस्ड, और उसमें कॉन्टिन्यूस इनोवेशन की. एंड देयरफॉर हमारी जो इंडस्ट्री इस इनोवेशन की टाइड को ना पिक कर सकी, वो जो है वो आउटडेट हो गई, अनकम्पिटिटिव हो गई. और इसमें मैं कोट करना चाहूँगा नोकिया के CEO को, जिन्होंने कहा कि we didn't do anything wrong, the only thing we did was we didn't innovate. अब पाकिस्तान के डोमेन में या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हमारी इंडस्ट्री जो है वीक इंडस्ट्रीज है, वीक इंडस्ट्रियल बेस है. यूनिवर्सिटीज़ आपके इल्म में है कि पहले 22-23 साल 70 तक हमने सिर्फ हमारी 7 यूनिवर्सिटीज़ थी, और हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2 डेकेड से नीचे ही हैं. और आज जो हमारे पास फिगर है तो हमारी ये बड़ी यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हम जो इनको जो स्किल सेट दे रहे हैं, जो मैंने पहले बात की, वो जो स्किल सेट दे रहे हैं उसमें मिसमैच डेफिनेटली है. और ये हमारे इसलिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये लम्हा फिक्री है कि हम उनको ऐसे स्किल सेट्स प्रोवाइड कर सकें जो उनकी उस डेवलपमेंट में, विजन की डेवलपमेंट में उनको इनेबल करें जिससे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें. सो मैं इसको समराइज करूँगा कि इंडस्ट्रीज़ की ये जो पैथ है इस ऐसे डेवलपमेंट के लिए, ये यूनिवर्सिटीज अलोन कैन नॉट डू. They have to collaborate with their peers. They have to take along the university, the industries, in order to craft and chart that way where we can have our graduate with the kind of skill set that our industry needs,
and be able to make an impact. صحیح سر. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا سر, اگر آپ سب گوگل کریں اور دیکھیں کہ 2025 میں ورلڈ اکنامک فورم ہیومن ریسورس کے لیے کس طرح کی اسکلز کی بات کر رہا ہے, تو جو ٹاپ 10 اسکلز ہیں اس میں انالیٹیکل تھنکنگ ہے, انوویشن ہے, ایکٹیو لرننگ ہے, کمپلیکس پرابلم سالونگ ہے سر, کریٹیوٹی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ لیڈرشپ اسکل ہے. میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا عمر صاحب سے, عمر صاحب CEO ہیں انٹرووڈ کے. سر یہ جو 5 اسکلز میں نے بتائیں, ٹاپ 10 ہے لیکن میں نے 5 اس میں سے بتائی ہیں سر. آپ سمجھتے ہیں سر اس وقت آپ کے پاس UET کے بچے بھی آ رہے ہیں سر, اور آپ کے پاس جو ہیں وہ گریجویٹس آ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے جنہوں نے انجینئرنگ کی ڈگریز لی ہوئی ہیں, اور اس وقت موسٹ کہہ لیں ماڈرن آپ کا جو انڈسٹری ہے پاکستان میں فرنیچر بنانے کی, اور آپ کے وینڈرز جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور ایکسپورٹ بھی آپ کر رہے ہیں. کیا سر اس طرح کی ہیومن ریسورس اور اس طرح کی اسکلز جو ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے, کیا سر وہ اسکلز پیدا ہو رہی ہیں سر؟ نہیں کر رہے. تو جب انجینئرز آتے ہیں ہمارے پاس تو ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اوریجنل تھنکنگ کر سکیں. ان کو ایک سیٹ ڈاکیومنٹ پڑھا دیا جاتا ہے جو اس کو 2+2 4 کر دیتا ہے. اس کے جو باہر سے چیز آتی ہے نا, اور جو اسکل سیٹس آتے ہیں سارے 5 بولے, وہ نہیں وہ کر پاتے. میں خود بھی ٹریننگ کرتا ہوں, میں بڑا فوکس کرتا ہوں ٹریننگ پہ, اینڈ انفارچونیٹلی جو انجینئرز ایون UET کے آ رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے پاس 30-40 انجینئرس کام کر رہے ہیں اس وقت. اٹس سچ اے پین کہ ان کو انالیٹکس تو آتی نہیں. ایون میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بزنس انالیٹکس کو سمجھتے ہی نہیں. سو جب تک آپ بزنس کو سمجھیں گے نہیں, آپ کی نیڈ کیا ہے اور آپ کی نیڈ کے اگینسٹ آپ ان کو لوگوں کو, کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی نیڈ کیا ہے. نیڈ آپ کی انڈسٹری ہے یا آپ نے دنیا میں آگے جانا ہے. تو اگر آپ نے دنیا میں آگے جانا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی ایجوکیشن میں انکلکیٹ کرنی ہے, اور اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آنیسٹلی میں ایک فیشن ڈیزائن کی مجھے جوری پہ بلا لیا انہوں نے, اور میں نے اس ڈیزائن پتہ نہیں کیوں بلا لیا. سو اس نے مجھے ڈھانچے کی ایک فرنیچر کی دے دی. آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ کوئی پریکٹیکل ایگزامپل ہے, آپ ڈھانچے بنا رہے ہیں فرنیچر سے. سو یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل ان واٹ یو آر ڈوئنگ, یو ہیو ٹو میک اٹ فنکشنل اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے. آج ہم پاکستان میں پیچھے 2 وجہ سے ہیں قاسم صاحب سر. ایک ایجوکیشن, جی سر, اور ایک جسٹس سسٹم. آئی تھنک میں نے بڑا سوچا اس بارے میں کہ جس ملک کے اندر اس کا کلچر میں قانون, چاہے وہ اس کی آرگنائزیشن ہو, اور علم نہیں ہوگا اس لیول پہ, تو آپ دنیا سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. سو آئی تھنک دا پروفیسرز ہیو ٹو کم اپ اینڈ ورک ود اس ان دا انڈسٹری اینڈ کم اپ ود اے انوویٹو سلیبس, جس سے آپ کو بچوں کو وہ ویلیو ملے اور ان کو ریسرچ بیسڈ تھنکنگ ہو, کہ آپ ان کو کوئی بھی سیٹ آف پرابلم بتائیں تو وہ حل کر لیں. آئی تھنک سو. اور بہت ساری فار ایگزامپل میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں. میں انگلینڈ میں پڑھا تھا, آئی ڈیڈ مائی ڈگری ان فرنیچر پروڈکشن. اور پروڈکشن مینجمنٹ کا آپ کو بندے کو نہیں ملتا جس کو پروڈکشن مینجمنٹ آتی ہو. آنیسٹلی کوئی ڈگری نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں, وہ کتابی باتیں پڑھا رہے ہیں. شیخ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سو اس میں جسٹ ٹو کلوز دس, تو اس میں جو سلیبس ہے وہ بیٹھ کے انڈسٹری سے کریں, اور انڈسٹری کے اندر 6 مہینے بچے کو بھیجیں, وہ انڈسٹری کے اندر کام کرے, وہ پارٹ آف سلیبس بنائیں. بالکل ٹھیک ہے سر, پھر آپ کی گیم چینج ہوگی سر. اچھا, میں اس سوال کے ساتھ شیخ صاحب آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ یہ کہیں میرا آخری سوال تھا, لیکن میں چاہوں گا کہ اس سوال کو سب کے سب ایڈریس کریں. یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیا انڈسٹری کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے, یا یونیورسٹی کو, اکیڈمیا کو, پروفیسرز کو, وائس چانسلرز کو سوچنا چاہیے کہ 16 سال کی 18 سال کی تعلیم کے بعد بڑی بیسک سکلز جو چاہیے وہ بچوں کے پاس نہیں ہیں, یہ رسپانسبلٹی ان کی ہے؟ شکریہ. میں تھوڑی سی عمر بھائی کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس, میں خود سے 1998 میں نے اپنی فیکٹری اسٹارٹ اپ کی تھی, اور میں تو کبھی یونیورسٹی بھی نہیں گیا. میں نے جسٹ کالج سے BA کی ڈگری لی تھی, اور اس کے بعد میرے بزنس میں آ گیا. میرے والد صاحب ایک ٹریڈر تھے, میں اپنی فیملی میں پہلا انڈسٹریلسٹ تھا. تو 98 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا,
میرے پاس تو کوئی ایسی تعلیم نہیں تھی، لیکن جو تجربہ تھا میرے والد صاحب کا اور جو میں نے پریکٹیکلی سیکھا اس کو کی. ہم جو بچے بنا رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور میں نے پاس ہو جانا ہے. وہ اس سے زیادہ سوچتا ہی نہیں ہے. ہم نے اس کا باکس، اس کی سوچ ایک جگہ پہ قید کر دی ہوئی ہے. ہم نے کاماز لگا دی، اسی کے اندر اس کو سیٹ کر دیا. 35 سال 15 سال 16 سال کرتا ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کرتا ہے، باہر آتا ہے اور 35,000 کی تنخواہ آفر کرتے ہیں ہم اس کو. ایک بندہ جو 5 سال پہلے میرے پاس آتا ہے ایز اے ہیلپر، 20,000 کی جاب سے 18,000 کی جاب سے شروع کرتا ہے اور 15% ہر سال کی انکریز لیتا ہوا 40,000 پہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ 5 سال پڑھ کے آتا ہے. تو کیوں پڑھے گا وہ؟ ہم پڑھا کیا رہے ہیں اس کو کہ جو اس نے 5 سال فیسیں دی، پیسے دیے. سوری اٹس لٹل بٹ ہارڈر اور بٹر ٹروتھ. ہم نے اس سے فیسیں لی ہیں، ہم نے اس کو سارے پریکٹیکل دیا. میرے ساتھ میں بی اے کیا، میرے ساتھ جو دوست پڑھتا تھا وہ میٹرک کے بعد بزنس میں چلا گیا. وہ آج میرے سے بہتر بزنس مین ہے، اس کی انڈسٹری کا اسکیل وہ میرے سے بڑا ہے. میں بی اے کر کے آیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ایک اچھی کمپنی چلا رہا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ جب اس کو ہم پے بیک، کیونکہ وہ آتا ہے، ہم اس سے 3 سوال کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اس کو صرف وہ پیج لگانے آتے ہیں، وہ کچھ ہمیں سلوشن نہیں دیتا. اس کے لیے پھر مجھے چائنا ہی جانا ہے، ان چیزوں کے لیے پھر مجھے پیچھے کی طرف ہی دیکھنا ہے. تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں پیدا کرنی ہے. دوسرا آپ کا یہ سوال جو ہے کہ سر ہم ایکچولی انٹرپرینورس پیدا نہیں کر رہے، ہم اسٹارٹ اپس میں نہیں ہیں. پاکستان میں پچھلے 15 سال میں 10 سال میں کتنی نئی انڈسٹری آئی، کتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی اور کتنے اسٹوڈنٹس آ گئے. صحیح سر. ہم ہر سال لاکھوں بچہ تو لے کے آ رہے ہیں جو یونیورسٹی سے انجینئر بن جاتا ہے. کیا آگے اس کی جاب کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کی کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کی، آپ کی کتنی اسٹیل سیکٹر نے گرو کیا، کون سے سیکٹر نے کتنا گرو کیا کہ آپ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے. اس وقت آپ کے پاس پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے، آگے ان کی کھپت کم ہے، اس لیے ڈیمانڈ اور سپلائی میں ان بچوں کا مستقبل ہی نہیں ہے. ہم کیا اپنے بچوں کو صرف نوکری کے ذہن سے پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ ان کا ذہن بنے کہ وہ اسٹارٹ اپس پہ جائیں، چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں. بھائی نے میرے بالکل صحیح کہا، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا بیچ میں ان کے لیے اسکوپ رکھنا چاہیے کہ وہ لازمی طور پہ 1 سال 6 ماہ کسی نہ کسی انڈسٹری سے لنک ہوں، وہاں ان کا دماغ کھل جاتا ہے. جب آپ پریکٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ اس سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے لیتے ہیں. لوگ اسٹارٹ اپس میں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس. ایسا بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ خود ہوا ہے. میں نے ایک بچے کو جاب دی تھی، وہ میرے سے تھوڑا سا آگے چل پڑا. وہ آج ہمارے فارم سیکٹر میں فرنیچر کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن ہم نے چھوٹا سا فرنیچر کا سیٹ اپ اسے، اور وہ اس کو چلا رہا ہے. آج وہ میرا پارٹنر ہے اس میں، وہ میرا امپلائی نہیں ہے، وہ میرا پارٹنر ہے. وہ 35-40 ہزار کی نوکری پہ آیا تھا، آج میرے خیال میں 3-3.5 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے 3 سال میں. بہت چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، میجر شیئر اس کا 50% پہ بیٹھا ہے. ہم اسٹارٹ اپس کی طرف نہیں لے کے آ رہے لوگوں کو. باقی آگے باتیں پھر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں جی وائس چانسلر یو وی ٹی ٹیکسلا ڈاکٹر عنایت اللہ خان صاحب. خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت سر یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ جو انڈسٹری میں سب لوگ موجود ہیں جن کا ایک پروفیشنل ایکسپوجر ہے، جنہوں نے سرو کیا، وہ بھی یونیورسٹیوں سے ہی پڑھے ہیں. سر ہم سب کا کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ اوبیس ہم پڑھ کے آئے یونیورسٹیوں سے اور اس وقت سرو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھانے والے کو انڈسٹری کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں بچے کو جڑنا چاہیے. پڑھانے والا اگر انڈسٹری گیا ہی نہیں ہے سر، آپ اس کی چھوٹی سی مثال لیجیے گا. سر جب ہم یو ای ٹی میں تھے تو ہمیں پلانٹ ڈیزائن پڑھانے والے نے کسی پلانٹ کو نہیں دیکھا تھا. یہ بڑی معافی کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. اس نے صرف اور صرف کاغذوں میں، کتابوں میں اور لیب کا پلانٹ دیکھا تھا. اسے پریکٹیکل نہیں پتا تھا کہ ایچ سی ایل کی پروڈکشن کیسی ہوتی. کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکیڈمیا میں، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھانے والوں کی ایک تعداد یا سب پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک انڈسٹریل ایکسپوجر کے ساتھ آئیں اور پھر سرو کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز، آئی تھنک ہم جب اکیڈیمیا میں ہیں اور فرام یونیورسٹیز، اٹس آلویز اے ڈریم
اور اس کے بارے میں اگین اٹس لائک اے برج، اور اکیڈیمیا انڈسٹری کا برج کیسے اسٹیبلش ہوگا. اکیڈیمیا کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، انڈسٹری کو بھی ایک اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے. ہم یونیورسٹیز میں جو کریکولم پڑھا رہے ہیں آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس میں وہ اسکل سیٹ ہم شاید امپارٹ نہیں کر پا رہے جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ، اور وہ ریکوائرمنٹ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اور وہ اسٹینڈرڈس ہم کیسے اسٹیبلش کریں گے، اس کے لیے ہمیں انڈسٹری کی ہیلپ اور سپورٹ چاہیے. اب اگر آپ تھوڑا سا ہم چلے جائیں گلوبل دنیا کو دیکھیں تو میں نے امریکہ میں دیکھا کہ وہاں پہ انڈسٹری اپنے پرابلمس اکیڈیمیا کے پاس لے کر آتی ہے. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی شاید وہ رواج نہیں ہے، شاید وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ انڈسٹری اپنے پرابلم انڈسٹری کے پاس اکیڈیمیا کے پاس لے کر آئے. مے بی اٹس ڈیو ٹو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، مے بی اٹس ڈیو ٹو دی ایک پرسیپشن ہے کہ جی یونیورسٹی والے کیا کر لیں گے. لیکن اگر آپ ان بچوں کو آج آپ نے دیکھا ماشاء اللہ یہ انوویشن ایکسپو اور یہ اس طرح کی جو اس میں ہمارے یہ بچے آپ کے سامنے ہیں اسٹوڈنٹس، اس میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ ان کو اگر آپ ایک چیلنج دیں، ایک ٹاسک دیں، یہ آپ کو کر کے دکھائیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی ہمیں جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، انڈسٹری کے ساتھ ہک اپ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں میرے خیال میں اب کچھ پیراڈائم شفٹ بھی آ رہی ہے کہ ہم یو ای ٹیز میں، اب انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اب آ رہے ہیں پروفیسر بائی پریکٹس. یعنی کہ وہ پروفیسر نہیں جو پی ایچ ڈی یا انہوں نے ریسرچ پیپر لکھ لیے اور وہ پروفیسر بن گئے. اب فیلڈ سے انڈسٹریل ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی آپ ایز اے پروفیسر فیکلٹی ممبر آ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ایک بڑا اچھا بیلنس ہو جائے گا یونیورسٹیز میں، یو ٹیز کی میں بات کروں گا کہ جہاں پہ پروفیسر بائی پریکٹس ہوں گے اور پھر ہمارے ساتھ ریسرچرز ہوں گے، اور پھر مل کر اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ جی اکیڈیمیا انڈسٹری میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اسکل سیٹ کی بات ہے، میرے خیال میں اس کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ آپ کی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیسز ہے. ہم کریکولم جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں جو لرننگ آبجیکٹیوز اور لرننگ آؤٹ کمس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. میں تھوڑا سا پاکستان کی انڈسٹری کو بھی جب ہم انالائز کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح باہر کی دنیا میں انڈسٹریز کے ساتھ ایک R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ونگ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں موسٹلی ہم ایک کنزیومر انڈسٹری بن چکے ہیں. میں ٹیکسلا میں ہوں، ٹیکسلا از ہب آف انڈسٹری. میرے آس پاس انڈسٹری ہے، میں ان کو وزٹ بھی کرتا ہوں. ڈیفینس انڈسٹری فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ویری تھینک فل ٹو دم، دے آر اوپننگ اپ ٹو دا یونیورسٹیز. لیکن جب میں دوسری انڈسٹریز جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں انجینئرز ڈیزائن والے نہیں چاہیے، وی نیڈ ٹیکنیشین. ہمیں یہ چھوٹا سا ایشو ہے، اس کو اس طرح فکس کر دیں. بٹ ہم اپنے انجینئرس کو ٹرین کر رہے ہیں ڈیزائن کے اس پہ. ہم بات کرتے ہیں کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم کی سالونگ کی. The question is, I think we should start with simple problem solving first and then gradually go up to the complex engineering. تو میرے خیال میں I think again responsibility کی آپ نے بات کی، responsibility lies with academia. Academia should be proactive. اگر میں وائس چانسلر ہوں یا ہمارے ساتھ چیئرمین ہیں، ڈین ہیں، they should be proactive. ہماری فیکلٹی کو جانا چاہیے انڈسٹری کے پاس اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا جو بھی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو سم ہاؤ ایڈریس کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ پلیز ایڈ کیجیے گا. میں نے اپنے پہلے سوال کے جو جواب میں کچھ انڈیکیٹرز ڈراپ کیے تھے کہ کیسے یہ ورلڈ میں جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے، اور ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی بھی ہسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اسپیشلی ہماری یونیورسٹیز کی پرٹیکولر. دیکھیے یہ جو ڈبل ہیلکس کی بات کر رہے ہیں انڈسٹری اور اکیڈیمیا، اور ایک بہت بڑا جو ایکٹر ہے، اور یہ چلتا رہا ٹل 1990s دوسری پارٹ آف دا ورلڈ میں بھی، ٹل 1990s جب کہ ٹرپل ہیلکس ماڈل آف انوویشن، بیکاز انڈسٹری جو ہے وہ انوویشن کی بات کرتی ہے. تو ہماری جو کانورسیشن ہے آئی تھنک وہ جب انوویشن کے ماڈلس کے بغیر جو ہے میرے خیال آگے ایڈوانس نہیں کر پائے گی. تو اس لیے میں ٹرپل ہیلکس ماڈل کی بات کروں گا جہاں پہ گورنمنٹ کی پیٹرنیج جو ہے وہ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. 1990 سے وہ جو
یہ ٹرپل ایلکس ماڈل آیا جس میں کہ گورنمنٹ کی پیٹرنیج چاہیے ٹو دی انڈسٹری ایز ویل ایکیڈیمیا ٹو دین پروموٹ انوویشن. اور بیکاز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو مڈ 20th سینچری آنورڈ سے اس کا آن سلاٹ تھا اور اس کو پروپیل کرنے کے لیے اس کو آگے چلانے کے لیے یہ انوویشن کا ماڈل جو ہے وہ آیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اب چاہے وہ کوڈ ہیلکس ماڈل بھی آ گیا ہے اور اس میں سوسائٹی کا بھی پارٹ ہے, لیکن پاکستان کے کیس میں ویئر از دیٹ پیٹرنیج. Our GDP, national level GDP, 0.2% is spent on R&D. So this is a national priority. Our STI policy 2012, STI strategy, science and technology, innovation, جو ہے 2012, 2014, وہ operationalize ہی نہیں ہو پائی. اب اس میں جو انوویشن ایکو سسٹم کے لیے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹرز آر ایکس, ان کے اندر ٹی ٹی او آفس, ٹیکنالوجی ٹرانسفر آفس, آئی پی آفسز, انکیوبیٹرز, اور کون سی جنریشن کا انکیوبیٹر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس, وہ کدھر ہے؟ سو وہ آپ چائنا کی ایگزامپل لیجیے, اگر آپ ٹارچ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ ہائی ٹیک زونس بنائے, اور ان کی 22% جو جی ڈی پی ہے وہ 72,000 کمپنیز جو ہائی ٹیک زونس میں ہیں ان سے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. سو جو بہت بڑی رسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی, ناٹ اونلی آن کریکولم بٹ اوور آرچنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پیٹرنیج ہے جو اس انوویشن ٹائپ کو پروپیل کرے گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ اپس, انکیوبیٹرز اور نیو کمپنیز, اور نالج اکانومی میں یونیورسٹی از دا بیڈ راک. اس کے جو یونیورسٹی کے اسٹرانگ ایلیمنٹ ٹو ہیو دیٹ نالج اکانومی, اور ہم جس کی بات کرتے ہیں اور جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم ریئلائز کریں. تو یہ ہمیں آئی تھنک گورنمنٹ کی پیٹرنیج از گراسلی ریکوائرڈ اینڈ وی نیڈ دوز انوویشن ایکو سسٹم اسٹرکچرز پلیسڈ ود ان دی یونیورسٹی. آج ایک بچہ انوویشنس, ہمارے ادھر بہت سے پروجیکٹس ہیں, کتنے ہیں جنہوں بچے تو سولوشنز لے کے آئے گے, کتنے ہیں جنہوں نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس فائل کیے ہوئے ہیں, کتنے ہیں کہ جو کہ مارکیٹ ریڈینس ان کا لیول جو ہے وہ 7 پہ پہنچ گیا, یا ٹیکنالوجی ریڈینس لیول وہ پہنچ گیا جس سے کہ مارکیٹ انڈسٹری ایکسیپٹ کر سکے. تو ہمارے پاس یونیورسٹیز میں بھی کریکولم کے علاوہ ان اسٹرکچرز کا فقدان ہے, اس ریئلائزیشن کا فقدان ہے کہ comes a technology that has been developed, how to transfer it as per the best international practices to the industry, اور انڈسٹری پھر اس کو آگے لے کے جائے, بٹ a strong patronage from government is highly desirable. صحیح سر, بہت شکریہ. میں ڈاکٹر سائمہ حامد سے یہ سوال بھی ساتھ کرنا چاہوں گا, آپ اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے. سوال ڈاکٹر صاحبہ میرا یہ ہے کہ ہم ایسا ممکن ہے کہ لازم کر سکیں ہماری جتنے لیکچرارز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں, کہ ان کی جو گریڈ 18 سے 19 پہ جانا ہے, 19 سے 20 پہ جانا ہے, تو ہم نے کنڈیشن کیا وہ پیپرز لکھیں, پی ایچ ڈی کریں. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنا ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ انڈسٹری کا ممکن ہو سکے, اور وہ کنڈیشن وہ پی ایچ ای سی بھی اس کو لازم, ڈاکٹر شاہد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اس کو کنڈیشن کریں کہ اس ایکسپوئر کے بغیر ان کی ترقی ممکن نہیں ہوگی. کیونکہ یہ سوال ڈاکٹر صاحبہ میں اس تناظر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے کہ جب میرے جیسا اسپیکر کسی فورم پہ بات چیت کرتا ہے انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز کی, تو ینگ پروفیسرز بھی مجھے ڈس لائک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم مکمل ہو چکے ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی کے بعد عرش سے صرف 1 انچ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, ہمیں کچھ سیکھنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ بات نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ میں کچھ ایسا ہونا چاہیے پی ایچ ای سی کی طرف سے کہ ٹریننگ میں انڈسٹری کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی واسطہ پڑے, ان کا ایکسپوئر بڑھے؟ ویل تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ بہت ہی آپ نے پتے کی بات کر دی ہے, بیکاز ایکیڈیمیا اور انڈسٹریل لنکیجز کی کہانی آج نہیں شروع ہوئی, اور ہم نے جیسا دیکھا کہ ملٹیپل یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی رسپانسبلٹی لے کر چلنا ہے. تو ابھی تک ہمیں وہ سلوشن اپنے کانٹیکسٹ میں واضح نہیں ہے کہ سامنے کہ جی یہ 1 2 3 اسٹیپس میں ایکیڈیمیا یا ان اسٹیپس پہ ہم آگے چلیں گے تو ہمارے گولس اچیو ہو جاتے ہیں. ناؤ وی آر لرننگ بائی ڈوئنگ, سو دیٹس دا تھنگ کہ ابھی جو ہمیں پڑھایا گیا, جو اساتذہ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں,
وہ بھی خود اس لنکیج کو واضح طور پہ سمجھ نہیں پائے, لیکن ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اور ہمیں پروویژن موجود ہے جس میں ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے یہ لنکیج کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کرائٹیریا سیٹنگ کرنی ہے, لائک ریگولیٹری باڈیز کین ڈو دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو سی دا فیزیبلٹی آف دوز کائنڈ آف بینچ مارکس, کہ کیا اتنی ہماری دونوں ایکڈیمیا اور انڈسٹری کے آپس میں تعلقات اس لیول کے کنسالیڈیٹ ہو گئے جس کے اوپر آپ مثال کے طور پہ سمرز میں اپنے ینگ فیکلٹی کو انشور کریں کہ وہ انٹرنشپس کریں یا ایک پروجیکٹس شروع کریں جو کہ بعد میں ان کی روٹین ٹیچنگ میں امبیڈ ہو جائیں. تو ہمارے ایگزسٹنگ رولس میں بہت سا پروویژن شامل ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں, وہاں پہ بورڈ آف اسٹڈیز میں آپ ایزیلی ایک انڈسٹریلسٹ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. دیر کین بی ادر پلیٹفارمز ان وچ پرابلمس کین بی شیلوڈ by the industrialists and the solutions could be provided and they could be embedded in our routine teaching. Now, in order to do that, دونوں کا آپس میں مل کے بیٹھنا ضروری ہے. And how is that going to happen? ہم صرف ایک ڈسپلن کی بات نہیں کر رہے. آپ نے بہت سے جو ایگزامپلس دیے ہیں they largely apply to engineering. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے lots of solutions are coming in. But there are so many opportunities, I would say, social sciences میں بھی اس کو ہمیں اس وقت نہیں نظر انداز کرنا چاہیے, بیکاز ہم اگر کمیونٹی امپاورمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو لاٹس آف دیز انڈسٹریل لنکیجز ہیو اسٹرانگ کنیکشن دیر. بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسپرٹیز مختلف پرسپیکٹیوز مل کے جب ایک جگہ ایک دوسرے کی کے کمپٹنسیز کو اسٹرینتھن کر سکیں, وہیں سے آپ کے آؤٹ کمز بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمارے ایک ہی اسٹال میں گرین پلاسٹک کا اسٹال لگا ہوا ہے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا. Now that is biodegradable in about 6 to 8 months time, or 2.6 million plastic can be avoided, جو کہ pollution لے کر آ رہے ہیں. اب یہ آ گئی آئی تھنک ایکڈیمیا کی اسٹرینتھ ہے, اس طرح کی انسائٹس پیدا کرنا اسٹوڈنٹس میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سولوشنز آر دیر ود دی ادر پارٹنرز. سو جب تک ہم مل کے دونوں کو کلب نہیں کریں گے, جب تک کہ ہمارے اندر کانسیپٹ نہیں ہوگا کہ انڈسٹریل پرہیپس پی ایچ ڈیز کو ایڈوانس کریں, جس میں انڈسٹری از سپورٹنگ پی ایچ ڈی, جو کہ کل کو وہ ریسورس انہی کی انڈسٹری میں کوئی ڈینٹ پیدا کر سکتا ہے. تو دس از اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ فرام دی انڈسٹری ایز ویل. But the other point that you've not raised, and I think it's very important, کہ ٹیچرپرینورشپ تو امپورٹنٹ ہے. جو ایک دفعہ فیکلٹی ممبر آ چکا ہے یونیورسٹی میں, کیا ہمیں رولس اینڈ ریگولیشنز الاؤ کرتے ہیں کہ ہم اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر لیں؟ اینڈ یو ول بی سرپرائز دیٹ دیر از اسٹل اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن ود ان آر ایگزسٹنگ رولس. سو ایک اس کو انکریج کرنا, اور پھر اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کنسسٹنٹ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. کوہارٹ اسٹوڈنٹس کے بدلتے رہتے ہیں, لیکن آئیڈیاز انوویشن دے ول بی دیئر. اینڈ آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دا نمبرز. There's a huge difference between women and men. Again, NIC میں there are about over 700 projects, اور صرف 19% ایسے ہیں جس میں کو فاؤنڈر ایک خاتون ہے یا پھر فاؤنڈر ہے. Similarly, in the first place, I could not get enough data. It was not visible. But ایک کوئٹہ بیوٹمز میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ again, they had a large majority of micro enterprises led by women, but mostly they were related to arts and crafts. So food for thought, کہ given that we are a young nation, ہمارا انفراسٹرکچر اس لیول سے نہیں بڑھا جس طرح پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے, تو اگلے 50-70 سالوں میں ہمارا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہوگا کہ ہم امپلائمنٹ دے سکیں. سو سیلف امپلائبلٹی از دا وے فارورڈ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. میں ایک سوال دونوں پروفیشنل سے پوچھنا چاہوں گا, خرم خان صاحب سے اور صبا چودھری سے, کیونکہ دونوں کا بڑا زبردست ایک ایکسپوئر ہے. خرم خان صاحب کا ایز جی ایم اینڈ ایچ آر ہیڈ شاہ کام, اور صبا کا ایز سپلائی چین ہیڈ نیسلے. میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہوگا, پہلے خرم خان صاحب آپ جواب دیجیے گا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو بھی کوئی ایسا پارکنگ بنانی چاہیے جہاں پر اسٹوڈنٹس آئیں, اپنا ٹائم گزاریں اور اس کو جاب نہ سمجھیں,
ان کو پتہ ہو کہ ہمیں اپنی 4 سال کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد یہ 2 سال ایسے ہیں جس میں سیکھنا ہے, کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اسکلز بڑھانی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک پورا مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے. کہ آپ کو لگتا نہیں انڈسٹری بھی بہت جلدی میں ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ سارا کچھ کر کے ساری ویکسینیشن مکمل ہو اور ایک مکمل بڑا اچھا سا پروفیشنل انہیں ملے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس وقت انڈسٹری بالکل اس موڈ میں ہے کہ وہ اپنا بالکل ریڈی ہے اکیڈیمیا کے ساتھ لنکیجز کریٹ کرنے میں, اور اس کے علاوہ وہ اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, ریڈی ہیں, ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں, کچھ یونیورسٹیز نے انیشیٹوز بھی لیے ہیں انڈسٹری کے ساتھ. لیکن پریکٹیکل ٹرمز کے اندر وہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں آ پا رہی. انڈسٹریز نے اسپیس بھی دیے, کیونکہ انڈسٹری کی ضرورت ہے ہیومن ریسورس کی, تو ہیومن ریسورس تو انڈسٹری کو چاہیے, اور اس کے لیے وہ انویسٹ کرنے کے اوپر بھی ریڈی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی 3 بیچز انڈکٹ کیے مینجمنٹ ٹرینیز کے. اس کے اندر جو ہمیں بیسک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہمیں ان کو پہلے نا بیسک لیول پر گروم کرنا پڑتا ہے ود رسپیکٹ ٹو کہ انڈسٹری کے اندر انٹرپرسنل اسکلس کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, اپنی پرابلم سالونگ جو ان کے چیلنجز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو اس کے اوپر پہلے ہمیں ان کو نا 6 ویکس تک ان کو بیسکس پڑھانی پڑتی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب ڈیورنگ دیئر ڈگری پروگرام وہ ہمارے ساتھ لائزن کریں اور انڈسٹری میں آ کے ان کو ریئل ٹرمز کے اندر پروجیکٹس کریں. اب ہوتا کیا ہے, انڈسٹری میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز انٹرنشپ پرپز کے لیے, تو وہ انٹرنشپ کر تو لیتے ہیں لیکن وہ ایک ان کے لیے جو ہے نا ایک سارٹ آف کہتے ہیں کہ ایک لیئر ٹرپ ہوتا ہے, وہ اس کو اس طریقے سے پریکٹیکل ٹرمز کے اندر لرن نہیں کرتے کہ ڈگری میں مل جائے گی, انڈسٹری ہمیں جو ہے ایک لیٹر سائن کر کے دے دے گی, ہم اس کو سبمٹ کروائیں گے یونیورسٹی میں, ڈگری ول بی ایشوڈ. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے نہ لیا جائے اکیڈیمیا پوائنٹ آف ویو سے, اس کو پروجیکٹ بیس بنائیں اور اس کے اندر ریئل ٹائم کے اوپر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ایک پریشر بلڈ اپ ہو کہ انہیں ریئل ٹائم کے اندر کچھ لرن کرنا ہے, اور پھر وہی جو انٹرنشپ پروسیس کے اندر اسٹوڈنٹ لرن کر رہے ہوں گے وہ انڈسٹری کے لیے ایک ایسٹ بن جاتے ہیں فیوچر میں, اور انڈسٹری کی ایک جو کاسٹ آف ہائرنگ ہے, ریکروٹمنٹ کاسٹ ہے, وہ بھی ان کی سیو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے میری یہ سجیشن ہے کہ جو بزنس اسکولز ہیں یا جو انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ جس طریقے سے آپ ڈاکٹرس کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز ہاؤس جاب کرتے ہیں ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز, تو وہ اس طریقے سے کچھ ایسا کو ماڈل ڈیزائن کیا جا سکتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ وہ ڈفرینٹ بزنس اسکولس ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ لائن اپ کریں, اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو بھی اپرچونیٹیز ملیں گی لرن کرنے کی, جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی, اور ان کو جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ پروسیس ہے وہ بھی ان کا اسٹیبلش ہوگا. تو یہ ایک مطلب انڈسٹری کو بالکل انڈسٹری از ریڈی ٹو. بہت شکریہ قرم خان صاحب, بہت شکریہ. صبا میں چاہوں گا اس میں کچھ آپ ایڈ کریں گے؟ جی السلام علیکم ایوری ون. تو ابھی تک کی ساری ڈسکشن میں دس ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ کہ یونیورسٹیز اور جو کارپوریٹ ہے اس کے لنکیجز جو ہیں دیز آر آف گریٹ امپورٹنس. الٹیمیٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے کہ ون ڈے ہی اور شی ہیز ٹو گو اینڈ جوائن انڈسٹری آفٹر کمپلیٹنگ اسٹڈیز. سو اس میں اگر اس کی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اس کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا ایکسپوجر آپ دے دیتے ہیں تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ہیم اور ہر الاٹ. وہ ایکسپوجر اسی طرح سے پاسبل ہے جب یونیورسٹیز ول ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ اینڈ دے ول کولیبوریٹ ود انڈسٹریز. سو یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ ان کے پاس جو بھی لاٹ آ رہی ہے وہ ان میں آنرشپ کی کمی ہے. انٹرنشپس تو کر رہے ہیں بٹ اٹس لائک کہ 2 مہینے کا پیریڈ کمپلیٹ کیا اینڈ دین دے کین گو اینڈ لیو. یہاں پر تھوڑا سا جو ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا ڈسکشن کے دوران وہ تھا کہ یونیورسٹیز میں جو بھی کورس آؤٹ لائنس پڑھائی جا رہی ہیں اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے کہ وہ کورس آؤٹ لائنس جو ہیں دیز آر الائنڈ اینڈ ریلیونٹ وتھ پریکٹیکل نیڈس. نمبر 1 کویشچن. نمبر 2 question, how often do universities revisit or revise their coursework? Very important question. And number 3, the most important question, کہ جو کورس آپ پڑھا رہے ہیں how do you ensure کہ کل کو آپ کا اسٹوڈنٹ جو مارکیٹ میں جا رہا ہے how is that course outline is going to help him or her during the course of her career. اگر تو universities are able to frequently answer these questions
तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ बैठे और हम इतनी लंबी डिस्कशंस में जाएं. व्हाट आई फील इज़ कि अभी वी नीड टू मेक सम कॉन्क्रीट एक्शन प्लान. दिस इज़ द एक्शन प्लान, वी नो वेयर इज़ द गैप, दिस इज़ द गुड न्यूज़. ये एक्शन प्लान है एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. यहाँ पर थोड़ा सा एक इस चीज़ को भी टच करेंगे कि देखें इंडस्ट्री जो है वो बहरहाल इंडस्ट्री है, वो आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है. आप वहाँ से एक्सपोजर तो ले लेंगे बट बेसिक ग्राउंड्स आपको सीख कर अपनी यूनिवर्सिटी से ही आनी है. अभी जो है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड वी आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स डेटा ड्रिवन डिसीजंस. सो डेटा एनालिसिस और डिजिटलाइजेशन की जो बात है वो हर जगह हो रही है. So, being a responsible employee of the largest multinational of the country, I can claim that my university didn't prepare me for that. Over the time, I learned it myself. अपने यूनिवर्सिटी का skill set नाम को लेंगे enhance क्या किया. यूनिवर्सिटी का नाम बता देंगे नहीं, हम सबका ये चैलेंज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं. चैलेंज है अगेन कि हमने कहा कि दिस इज अ बिटर रियलिटी बट द गुड न्यूज़ इज दिस कि वी नो आवर गैप. सो वी नीड टू मेक सम कॉन्क्रीट एक्शन प्लान. सो अब अगर हम यहाँ मैं देखूँ थोड़ा सा मार्केट में जाके तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सेल या पावर बीआई अपने कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं. कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को बता रही हैं कि डैशबोर्ड्स इस तरह से क्रिएट करने हैं, हाउ टू यूज़ मैक्रोज, हाउ टू प्ले विद पिवट्स, हाउ टू मेक ब्यूटीफुल चार्ट्स, डायग्राम्स, डेटा एनालिसिस कैसे करना है. जैसे इंटरवुड से ये चीज़ मेंशन हुई कि स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, बट दे डू नॉट नो हाउ टू डू डेटा एनालिसिस, हाउ टू मेक ट्रेंड्स, हाउ टू प्ले विद डेटा. जैसे मैंने कहा दिस इज़ द एज ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजंस. सो इसके बाद मैं बात करूँ तो पावर बीआई इज़ द फ्यूचर. सो अगेन ये कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग बैठे हैं. सो पावर बीआई एक यूनिवर्सिटी का मुझे पता है लाहौर में, वो इसको पढ़ा रहे हैं. सो उनके स्टूडेंट्स मेरे पास मेरी वर्क प्लेस पे आते भी हैं और यू नो जब स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास एक एडवांटेज है, दे कैन ऑलवेज ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव टू योर बिजनेस, फ्रेश आइज़ हैं. सो वहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और वो हमें कुछ एक नया एक इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे. ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इनोवेटिव सोल्यूशंस. पास्ट टाइम्स में क्या प्रैक्टिस थी कि टेक्नोलॉजी जो थी उनके एक्सपर्ट्स दे वर सिटिंग अब्रॉड, पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी आ जाती थी और स्टूडेंट्स लोकली उसको क्या करते थे कि दे वर रीडिंग मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड दे वर इम्प्लीमेंटिंग इट. बट इन टुडे टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन. So to me, innovation becomes at its best when intelligent brains sit together, they do brainstorming sessions. तमाम brains collect हो जाएं. आपके professors जो हैं, अगर students जो हैं वो benefit हो रहे हैं organizational knowledge से, then it's a two-way street. What I feel कि इंडस्ट्री जो है वो लेवरेज ले सकती है हमारे एक्सपीरियंस प्रोफेसर से और स्टूडेंट से. दे कैन टेल देयर प्रॉब्लम्स टू देम एंड दे कैन गेट इनोवेटिव. बहुत शुक्रिया सबा, बहुत शुक्रिया. मैं चाहूँगा डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब यहाँ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के. डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये होगा, और ये सवाल सर मैं इसके साथ लेकर जाऊँगा दो इंडस्ट्रीज की तरफ. सवाल सर मेरा ये होगा सर कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे फॉरम बने हुए हैं जिस पे सिलेबस को डिस्कस करने और प्लान करने के लिए इंडस्ट्री के लोग ऑन बोर्ड हों सर? क्या इसके लिए सर कोई एफर्ट की जाती है सर? और मैं सर दोनों इंडस्ट्रीज से सीईओ इंटरवुड से और सीईओ कैनन से चाहूँगा कि सर यहीं पर आपका सर ये रिश्ता अगर करवा दिया जाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि आप ऑन बोर्ड हों और आप फीडबैक दें आपको क्या चाहिए. जैसे उमर साहब को चंद दिन पहले मैं कह रहा कि सर अगर आप यूईटी की आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर चाहिए और मैं आपका ये थोड़ा सा ब्रिज कर दूँ, ये मसला हल करें कि 40 बच्चे आप पहले से वो बच्चे ले लें जो चाहिए और आप फीडबैक दें कि हमें ये चाहिए. ऐसा मुमकिन है सर? कुछ ऐसा हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया शाह साहब. मैं मशकूर हूँ PHEC का कि उन्होंने एक बहुत अहम टॉपिक जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको डिस्कशन में लेके आए. सर मैंने 17 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काम किया, इब्राहिम फाइबर ग्रुप में काम किया. पिछले 15-20 साल से मैं टीचिंग के और रिसर्च में दोनों फील्ड में. सो आई कैन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडस्ट्रियल ड्रिवन यूनिवर्सिटीज़ चाहिए या यूनिवर्सिटी ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ चाहिए. इसके लिए हम दोनों जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री है इनको मिलके काम करना है. हम एक दूसरे के, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, जो आज हम बात कर रहे हैं आज से 15 साल पहले नहीं हो रही थी. इसका मकसद है वी ग्रो अप. अभी भी जिन फील्ड में डिमांड है इन्हीं यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकलते हैं और हाथों हाथ उनको ले लिया जाता है.
من मार्केट डिमांड ड्रिवन अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं तो उनके लिए तो स्किल का कोई इशू डिस्कस नहीं होता, बल्कि उनकी ट्रेनिंग इंडस्ट्री खुद करवाती है। आज मैंने एक मैसेज पढ़ा कि जी हमें 200 बच्चा चाहिए, हम उनको पे भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, तो फ्यूचर में हम 2025 तक हमें 1 लाख बच्चे चाहिए। इसका मकसद है कि इंडस्ट्री ने उसको सॉल्व करना है और ये एज ए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री की एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने सस्टेनेबल सोसाइटी को इवॉल्व करना है, वो दोनों की जिम्मेदारी है। यस, जो आपका सवाल है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड मौजूद हैं इंजीनियरिंग में, आउटकम बेस्ड एजुकेशन में ये उसका हिस्सा है। बेसिक एजुकेशन जो किसी डिसिप्लिन में चाहिए इंजीनियरिंग में, वो यूनिवर्सिटियाँ अच्छे अंदाज में दे रही हैं। मैं आज भी बात करूं तो यूनिलीवर की एक ट्रेनिंग हमारी यूनिवर्सिटी पे हो रही है, उनके स्टाफ की 40 लोगों की। हमने उनकी डिमांड के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल किया, क्योंकि नई मशीन्स आ गई, उनके पुराना जो स्टाफ है वो उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है, उनका नॉलेज वो नहीं है जो चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ के पास वो स्टाफ मौजूद होता है जो कि उन पे काम करके इंडस्ट्री वालों को भी टाइम देना पड़ेगा। और थोड़ा सा एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोग, मैंने वहाँ पे भी लोकल प्रपोजल दी थी, हर इंडस्ट्री अगर 1 महीने का 5,000 रुपया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दे और यूनिवर्सिटी उनके साथ मिलके वो जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दें, तो जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं वो कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं, उन पे सलूशन आ सकता है। मैं इब्राहिम में था, एक मैकेनिकल सील उस वक्त लाखों में आती थी, लोकल सप्लायर देना चाहता था, लेकिन जो वेंडर उसका सप्लायर जर्मनी का था, कहता है जी आप खरीदेंगे तो मेरी वारंटी नहीं है। तो सो हम महंगा सलूशन आउट ऑफ कंट्री से ख़रीदने को जाते हैं, विद इन पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। मेरी गुजारिश होगी, ये सोसाइटी हमारी है, ये जो नौजवान है ये इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्किल सेट जो आप चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके एक मॉड्यूल बनाया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनका जो करिकुलम है वो ले रहे हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ। तो अगर देखें तो बहुत सी इंडस्ट्री जो यहाँ की है वो उनमें मॉडिफिकेशन भी आती हैं, बाहर से प्लांट आते हैं और यहाँ उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाती है। इसका मतलब पाकिस्तानी इंजीनियर्स में वो डेफिनेट सी बात है, जो मॉडर्न टूल जो आप लोगों का गैप है, आप एक फ्रेश इंजीनियर से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो आप 20 साल के बाद लर्न कर चुके होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये ज़रूर उनको मार्जिन दें इंजीनियर्स को या प्रोफेशनल्स को, कि वो सीख के 6 महीने में एफएफसी को ले लें, बड़े अदारों को ले लें, वो 6 महीने की ट्रेनिंग इंजीनियर, मैं भी 6 महीने रहा, 1 साल भी रखते हैं लोग, 1.5 साल भी। इसका मकसद है कि आपने अपनी नीड के मुताबिक उसको टेलर करना है। लेट्स वर्क टुगेदर। ये यूथ हमारी है और यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त, जैसे कि पीएचईसी के चेयरमैन साहब ने कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इन हालात में भी अगर परफॉर्म किया है कोरोना के बाद और पहले भी, तो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो परफॉर्म कर रही हैं विद मिनिमम इनपुट, और गवर्नमेंट की यूथ को एंगेज किया हुआ है। और इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी गुजारिश होगी कि वो थोड़ा सा, जैसे फॉरेन में इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ बढ़ाते हैं, हम ओपन टू आप लोगों के लिए, आप लोग बंदों को डिप्यूट करें। यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स को, हमने सर एग्रीमेंट में लिख दिया है, जो आप बात कह रहे थे कि हर टीचर महीने में 3 दिन इंडस्ट्री में लगाएगा। That's good. अच्छा, उससे क्या होगा कि अगर वो 6 दिन 2 महीने बाद जाता है तो 1 वीक, और वो उनकी फिर ये जो सीक्रेसी है, कोई सीक्रेसी नहीं, हर चीज़ नेट पे पड़ी हुई है। बिजनेसमैन समझता है इंडस्ट्रियलिस्ट के ये हमारी सीक्रेसी या पता नहीं हमारा बिजनेस वो उसमें सीक्रेट है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। चूँकि मैंने खुद इंडस्ट्री में बड़ा काम किया है। यूथ को सर्च करें जिस तरह दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट एक अच्छा टैलेंट सर्च करते हैं। मैं बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बहुत बड़ी एक्सपो है। कोई 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा बाकी लोग नहीं आए होंगे कि जी यहाँ मैं वो बुलाया नहीं गया, सर्च करूँ। नहीं बुलाया गया, जितनों को बुलाया गया सारे आ गए, सारे आए। तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाया जाए, वो लोग इनमें से हीरे तलाश करें
اور میرا خیال ان میں نالج بہت بھی ہے, شکریہ سر. پوٹینشیل بھی ہے. بڑی میں چاہوں گا سر کہ تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس سوال کو, میں نیکسٹ والے کو بھی کویشچن کو پوچھ لیتا ہوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے انڈسٹری کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں, تو سر دنیا میں جو سارے کیمیکل انجینئرز یا باقی انجینئرز لکھ رہے ہیں وہ بچے سر کتنے قابل, یہ میں آپ سے نہیں چاہوں گا سر, میں چاہوں گا باقی بھی سر لوگ موجود ہیں, پہلے انڈسٹری کے لوگ بات کرنے ہیں سر, کیا وہ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ انڈسٹری ان کو ہاتھوں ہاتھ دے لیتی ہے, اور کیا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, دنیا میں یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے سر؟ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ بورڈ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. تو جب آپ بورڈ میں آپ ڈالیں گے انڈسٹری کے بندے کو ریپرزینٹ کرائیں گے ان دی اکیڈیمیا, تو وہ اپنی انپٹ دے گا, پھر آپ کریکولم اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کریں. میں آپ کو ایکسپیرینس سے شیئر کر لیتا ہوں. میں تو خود اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. تو میرے ٹرینڈ لوگ اس وقت پرسنلی ٹرینڈ, بیکاز میں فلور پہ کام کرتا تھا, تو میں بیکاز مجھے تو بندہ نہیں ملتا تھا اس وقت, میں HR مینیجر بھی تھا, سپلائی چین مینیجر بھی تھا, تو آن جاب ٹریننگ کرتا تھا. اینڈ کین یو بلیو کہ اس وقت 1000 بندہ ہمارا ٹرینڈ مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے, میں مائی پرسنل ٹرینڈ. سو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ آپ کو آج ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں نا لوگوں کے, چیمبر آف کامرس کے بھی ہیں, اکیڈیمیا کے بھی, اس کو ختم کر کے ایک کولیکٹیو ایکشن پلان بنائیں. کیونکہ جب تک ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ختم ہوگا, ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے. اگر آپ اس کنٹری کی پالیٹکس کو دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں جائیں گے. آپ انوویشن کی بات کرتے ہیں, چائنا نے 25 سال میں انوویشن کر کے تعلیم کو ایسے چینج کیا ہے کہ آج دنیا کو انہوں نے پاگل کر دیا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک ایز اے نیشن. اینڈ آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا بڑا ہونا پڑے گا اور چیزوں کو بڑے دل سے سوچنا پڑے گا. دین آئی تھنک وی کین ڈو ایوری تھنگ وی وانٹ ٹو. اینڈ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بچوں کا کوئی قصور نہیں. شیخ صاحب, میرا تھوڑا سا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک جو ہمیں انٹرنشپ کو اوپن چھوڑا ہوا ہے نا کہ جاؤ جا کے کراؤ, اس کو ختم کر دینا چاہیے. آپ پہلے اسٹیپ میں یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ انڈسٹریز کو, انسٹیٹیوشنس کو اپنے ساتھ انگیج کریں. ابھی چیمبر آف کامرس کی بات ہوئی, میں سٹنگ بورڈ میں بیٹھا ہوں چیمبر کے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی ہیں چیمبر کے. تو وی آر اوپن, آپ جب چاہیں. شاہ صاحب کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ جو چاہیں کرا سکتے ہیں چیمبر سے, اتنے ان کا تعلق ہے وہاں پہ. آپ جو مرضی سائن کروا لیں وہاں جا کے, شاہ جی کو ساتھ لے جائیں. تو وسائل اور لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے جیسے باہر ہو رہا ہے. میں بلکہ ایک اور پرپوز کروں گا آپ کو یہاں پہ, میں نے جتنی گفتگو سنی, کہ ہمیں ایک اسی طرح کی ڈبیٹ اور کرنی چاہیے جس میں ہم سارے سامنے بیٹھے ہوں, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس اور ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے نئے انٹرپرینورس جو باہر سے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا جنہوں نے دنیا کا ایک اور چہرہ دیکھا ہے, وہ سامنے کی طرف بیٹھے ہوں, وہ آپس میں ڈسکشن کریں, ایک دوسرے کو وہ انالیسس ہم کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا کمی ہے کہ ایک بچہ جو باہر سے پڑھ کے آگے بزنس شروع کر گیا ہے اور ایک جو یہاں لوکل بیٹھے ہے, اس کی کیا پرابلمز ہے, اس کی کیا سوچ میں کمی رہ گئی یا وہ کیا زیادہ سیکھ آیا ہے. اس چیز کا انالیسس ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے آگے ہونے والوں کا فیوچر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. بچوں نے جاب لینی ہے تو میرے پاس آنا ہے, اس کا فیوچر میرے پاس ہے. اس نے پڑھنا ہے تو آپ کے پاس آنا ہے, اس کا پڑھائی کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں. تو ہم ان کو تو انالیسس کریں کہ وہ بیچارے کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم کس حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں ان کو بھی. دوسری بات یہ کہ جتنا بھی ہمارے پاس اس وقت سٹف آ رہا ہے, ہم اس کو کہیں انگیج نہیں کر رہے. یونیورسٹیز جہاں بات ہو رہی تھی, ہمیں چاہیے جیسے باہر ہوتا ہے, بہت ساری لا یونیورسٹیز ہیں, لا کالجز ہیں, دوسرے میڈیکل, جیسے ابھی کسی نے بتایا کہ میڈیکل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو ہاؤس جابس کے لیے, تو وائی ناٹ کہ ہم ایسا انجینئر جو ہاؤس جاب کی طرح کا کسی انڈسٹری میں کسی جگہ پہ جا کے کام کرے. اور یہ ختم کر دینا چاہیے. میں خود ذمہ دار ہوں اس چیز کا کہ بے شمار لوگوں کو میں سال میں انٹرنشپ کے لیٹرز دے رہا ہوتا ہوں جن کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی. اس کا باپ میرا دوست ہے, اس کا چاچا میرا جاننے والا ہے, somebody is knowing me. کسی کی سفارش آ رہی ہے, بندہ پشاور بیٹھا ہوا ہے, کینن فون سے اس کو انٹرنشپ کا لیٹر ایشو ہو رہا ہے. تو یہ ختم کرنا چاہیے. یہ بنیادی نقص ہیں جو ہم میں بھی ہیں, ہمارے اس معاشرے میں. بہت شکریہ. میں ارشد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میں معذرت کرتا ہوں اگر ٹائم تھوڑا سا کم ملا آپ کو, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا سر
کہ آپ کے خیال میں ہماری جو 4 سال کی ڈگری ہے اس میں بچے کو یہ کلیئرٹی ہوتی ہے میں نے اصل میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے سر کہ 7-8 گھنٹے کی لاہور سے ہیتھرو کی جو فلائٹ ہے نا سر، جس کی قیمت چند لاکھ روپے ہے، وہ اتر جائے اور ہمیں پتہ لگے یہاں تو آنا نہیں تھا، اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ 16 سال کی تعلیم مکمل کے بعد میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں نے کہاں جانا تھا، میں نے اصل میں کیا کرنا تھا، یہ ہیلپ کرنی چاہیے تھی یونیورسٹی کو، اکیڈمیا کو، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو، جس کو ماڈرن ورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ایجوکیشن اگر سیلف ایکچولائزیشن نہیں دیتی، آپ کا ٹیلنٹ نکھر کے باہر نہیں آتا، تو وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ جسٹ رٹا ہے، وہ ڈگریز تھیں، وہ جی پی ایس تھا۔ آپ سمجھتے ہیں سر، پہل میں آپ موجود ہیں اور ایچ آر کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز مینیجر، سر یہ بتائیے یہ جو بچے آ رہے ہیں ان میں سیلف ایکچولائزیشن اور گولز کی کلیئرٹی ہوتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آگے ڈسکشن سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ گیپ دونوں سائڈس پہ ہے، انڈسٹری میں بھی ہے اور یونیورسٹیز میں بھی ہے۔ آپ کے سامنے یونیورسٹی میں یہاں پہ غلام صاحب خان ہے، یو سی پی ہے، پنجاب ہے، یو ٹی ٹیکسلا ہے، ہر ایک کے لیول ہے، پروڈکٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہر یونیورسٹی اپنی پروڈکٹس بنا رہی ہے، ہم پروڈکٹس باہر نکالتے جا رہے ہیں، پرسنالٹی پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ہم 200 انجینئر پروڈکٹ کے طور پہ آپ مارکیٹ میں دے دیتے ہیں، یہ ہمارے برانڈ کا ہے، یہ یونٹی برانڈ کا ہے، یہ اس برانڈ کا ہے، تو آپ کو کون سا برانڈ چاہیے، وہ کمپنی اس حساب سے پروڈکٹ آ لیتی ہے، لیکن پرسنالٹی پہ بات نہیں کرتے۔ کوئی ایسا کورسز نہیں آفر کرتے، جیسے عمر صاحب نے کہا کہ اپرینٹسشپ جو ہمارے پاس آتے ہیں، اسکل لیول کے ٹیکنیشین لیول پہ آتے ہیں، اپرینٹسشپ جو اسکل پہ کام کرتے ہیں، اور 6 مہینے پریکٹیکل کرتے ہیں انڈسٹری میں، اور 6 مہینے کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا کورس ڈیولپ کیا جائے کہ 6 مہینے انجینئر نے اس انڈسٹری میں لگائے جائے۔ مکینیکل ہے تو مکینیکل پارٹ کو دیکھے، اس کی ویلیویشن، وہ سیمسٹر کی ویلیویشن جو ہے اسے لائن مینیجر یا ٹیکنیکل مینیجر کر رہا ہو، تب اس کی پرسنالٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس نے پریکٹیکل بھی دیکھا ہے۔ جب اس کو جب 4 سال کی ڈگری کے بعد آتا ہے تو اس نے صرف، جیسے سر نے کہا کہ اس کے پاس لیٹر سارے ہوتے ہیں، چاہے انٹرنشپ کا لیٹر ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کون سی کیریئر پرسو کرنا ہے، میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے، الیکٹریکل میں جانا ہے تو کس فیلڈ میں جانا ہے، مینٹیننس میں جانا ہے، ٹربل شوٹنگ میں جانا ہے، پروڈکشن میں جانا ہے، ڈیزائن میں جانا ہے، R&D میں جانا ہے۔ اس کے بعد الیکٹریکل انجینئرنگ کوئی بھی فیلڈ مجھے مل جائے میں نے اس کو چوز کرنا ہے، وہ ڈائریکشن جو ہے اس کو کلیئر نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو انڈسٹری کو بھی اپنے آپ کو، جیسے ایم او یو صاحب کو سائن کرتے ہیں، عمر صاحب خرم صاحب نے کہا کہ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں، لیکن ایم او یو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے انٹرنشپ اسٹوڈنٹ کو اکاموڈیٹ کریں گے، ہمیں انڈسٹری وزٹ کروائیں گے، مین 2 کلوز ہوتی ہے، لیکن بتایا جائے اس ایم او یو میں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو ہم 1 ویک کی یا 1 منتھ کی یا 6 منتھ کی پریکٹیکل انٹرنشپ یہاں کروائیں گے تاکہ اس کو ہینڈ ان ایکسپیرینس ہو۔ اس کے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے میں جاؤں گا، مجھے پروڈکشن ٹارگیٹ مل جائیں گے، ایک روم ہوگا، میرے پاس انجینئر ہے، میں نے کوئی 20-25 لاکھ دے کے ڈگری حاصل کی ہے تو مجھے اس قسم کی جاب ملے گی۔ لیکن بتایا جائے کہ آپ نے شروع سے ہینڈ آن پریکٹیکل کرنا ہے، آپ کو پروڈکشن پہ ہاتھ بھی کالے کرنے پڑیں گے، آپ کو آگے جا کے دیکھنا بھی پڑے گا، دین جا کے آپ فیلڈ میں آؤ گے، پروڈکشن میں آؤ گے۔ اور جو پرسنالٹی کے اوپر ورکنگ ہے نا، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا سر، میں یہ آخری سوال ہوگا سر، اور میں اسے بالخصوص وائس چانسلر سے اور ہمارے سب جو موجود یہاں وائس چانسلرز ہیں، پروڈکٹرز ہیں، ان سے پوچھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا تھوڑی سی ان پٹ رسپیکٹڈ چیئرمین ڈاکٹر شاہد صاحب بھی ضرور دیجیے۔ سر، انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انگیجمنٹ، یعنی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جس کو تعلق بنانا آتا ہے وہ نتیجے خود پیدا کر لیتا ہے، یہ ایک باقاعدہ سکل ہے، یہ فرد کی حیثیت سے دیکھی جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں سوشل جینیس ہے ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ادارے کی حیثیت سے کہا جاتا ہے کہ جن اداروں کی پی آر اچھی ہوتی ہے، انگیجمنٹ پلان اچھے ہوتے ہیں، وہاں پر پرابلمز نہیں آتی، مسئلے انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ میں تمام جہاں جو موجود وائس چانسلرز ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کے لیے انگیجمنٹ پلان آپ کے پاس کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت جی، اور فاؤنڈیشن کا انڈسٹری سے تعلق یہ ہے، یہ 2 انڈسٹریز یہاں بیٹھے ہیں، 700 انڈسٹریز کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس وقت، اس میں سے کئی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، اس میں سے کئی فارماسیوٹیکلز ہیں، اس میں سے کئی اداروں کے پلانز ہم لوگ اس میں انگیجمنٹ پلانز ہم نے بنائے ہیں، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا انڈسٹری کے لوگوں کا، وہ چیمبر ہو یا انڈسٹری ہو، ہمیں کبھی نہ نہیں ملتی۔ کیا یونیورسٹیز کے پاس انگیجمنٹ پلان کوئی ہے؟ کیونکہ میں بڑی معافی کے ساتھ کچھ گیسٹ اسپیکرز کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، بڑی یونیورسٹیز میں تو گیسٹ اسپیکرز کو ریسیو بھی نہیں کرنا آتا، انگیجمنٹ تو بڑی بات کی بات آتی ہے سر، وہ تو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم ہی کافی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے کسی کو بلانے کی، اور ہم انشاءاللہ اس کنویں میں ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیں گے۔ یہ کنواں کب سمندر بنے گا سر؟ یہ انگیجمنٹ کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ رسپیکٹڈ، میں چاہوں گا اس کو عنایت اللہ خان صاحب ایڈریس کریں پہلے، اور اس کے بعد پھر آگے چلاتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی یونیورسٹی ہو، اکیڈیمیا سے جتنے بھی لوگ ہیں،
एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज की डिज़ायर है और रहेगी। और मैं जैसे पहले कहा कि मेरे ख्याल में एकेडेमिया को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और वो कुछ एफर्ट्स हैं भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स भी हैं, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ भी हैं जिसमें इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो लिंकेज इस्टेब्लिश की जाए। अब इंगेजमेंट जो है वो हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, वाइस चांसलर के लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है। वेरी गुड। वाइस चांसलर्स को भी ऑफिस से निकलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इंडस्ट्री के पास, और वो लिंक इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। प्रोफेसर को, चेयरमैन को, डीन को अपने अपने लेवल पे रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। हम एक बड़ी कॉमन टर्म यूज करते हैं, नेटवर्किंग। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी में कितने नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं, वेरी नाइस। और उन इवेंट्स को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ ए ब्रिज जिसमें एकेडेमिया इंडस्ट्री आ जाए। देखिए जी, हमारे आसपास दुनिया इवॉल्व हो रही है। हम इवॉल्व ना होना चाहें तो कोई बात नहीं, दुनिया ने तो इवॉल्व होना ही है। हमारे आसपास सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, चीज़ें डायनामिकली चेंज हो रही हैं। हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। यहाँ पे यूरी टेक्सला में आप बिलीव करें, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने बताया कि हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है 7th सेमेस्टर में, उसने अपने पेरेंट को 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया। वेरी गुड। आई वॉज शॉक्ड। मेरे साथ तमाम डीन्स बैठे थे, हम शॉक में आ गए। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, स्टूडेंट 7th सेमेस्टर का। तो पता चला जी वो अपनी एक प्रॉपर नेटवर्क इस्टेब्लिश करके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और जब हमने उसको डिग करना शुरू किया तो पता चला ये 1, 2, 20 नहीं है, ये 540 बच्चे बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आईटी प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट एंगेजमेंट्स में अर्निंग कर रहे हैं खुद से। कोई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो आपस में इंटरनली नेटवर्क्स बना के नेटवर्किंग ही कर रहे हैं, ताकि जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं, और जो एलुमनाई हैं वो बाहर जाते हैं, फिर वो अपनी फीडबैक देते हैं। सो दे हैव देयर ओन इनफॉर्मल नेटवर्क्स। हम एंटरप्रेन्योर्स उनको बनाएं या ना बनाएं, वो खुद से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। उन्होंने खुद से अपनी राहें, अपने रास्ते तलाश कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम भी उनके साथ बैठें और उनके साथ हम ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म, एक सपोर्ट, एक जो चाहिए उनको, वो हम फैसिलिटेशन को ऑफर करेंगे। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा मुल्क भी। मैं सर इस सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके डॉक्टर नसीर साहब के पास लेके जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं गाहे बगाहे टीवी पे जाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यूसीवी के बच्चे अपने ही चैनल दुनिया पे या लाहौर न्यूज़ पे मौजूद होते हैं, वो असिस्ट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो इंटर्नशिप के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन सर आपकी यूनिवर्सिटी क्योंकि बेशुमार डिग्रीज करवा रही है, जिस तरह मीडिया के बच्चों को आपने इंगेज किया इंडस्ट्री के साथ, क्या बाकी भी आपकी जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके बच्चे इसी तरह इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं? थैंक्स सो मच। सबसे पहले यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंगेजमेंट क्या जो पहला जो थोड़ा सा पार्ट है उससे होते हुए मैं इस पर आता। देखिए ये रंग्स ऑफ द लेडर है कि आप इंगेजमेंट इंडस्ट्री के साथ किस टीयर पे कौन सी यूनिवर्सिटी कर सकती है, उसके मुताबिक उसकी कमेंसुरेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए इनसाइड। सबसे पहले जो एंगेजमेंट आती है इंडस्ट्री के साथ, उसमें आप एक ट्रेडिशनल रोल है यूनिवर्सिटी का टू प्रोवाइड ह्यूमन कैपिटल, वो कर रहे हैं। उसके मुताबिक कोई इंटर्नशिप्स हैं, जॉब फेयर्स हैं, और एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नेक्स्ट आ जाती है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इंडस्ट्री की, जो कि हर एक के पास ट्रेनिंग डिवीजन नहीं होता, और वो सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस है जिस तरह यूसीपी में एस्टेब्लिश, वो इंडस्ट्री की जो ट्रेनिंग्स है वो ऑफर करता है। और इस नेक्स्ट ईयर पे आ जाती हैं कंसल्टेंसीज और रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च और कंसल्टेंसीज अटेन करने के लिए आपका समर के अंदर प्रोफेसर्स का इंडस्ट्री में प्लेसमेंट का प्लान होता है। और यूसीपी आने से पहले मैंने नस्ट में 4 साल एज प्रोरेक्टर सर्व किया, और हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया जब हम 30 प्रोफेसर्स हर सेमेस्टर्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में प्लेस किया करते थे। एंड हमने उसी चीज़ को रेप्लिकेट किया यूसीपी में, और उसके रिजल्ट में हमें कंसल्टेंसीज और अप्लाइड रिसर्च जो है वो आने शुरू हो गए, इस तरह के आइडियाज़ आने शुरू हो गए। और उसके बाद है टॉप टियर जो पिनिकल है ऑफ एंगेजमेंट, वो ये है कि इंडस्ट्री अपने डिज़ाइन सेंटर्स ही यूनिवर्सिटी में ले आए, जिस तरह के आपके रिसर्च, और ये वो एक कंबाइंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर है
जिसमें इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को एग्जिस्ट कर रही है, जो साइंस पार्क्स और रिसर्च पार्क्स और इंक्यूबेटर, थर्ड जनरेशन इंक्यूबेटर की बात है. सो ये एंगेजमेंट है, ये रंग हैं एंगेजमेंट के बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, और कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये कर रही हैं. उनकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में ऑब्लिगेशन है कि वो इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड हों या उनके बोर्ड ऑफ फैकल्टीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. और इस राउंड ऑफ लेटर में जो मैंने बात की है उसमें डिफरेंट एंगेजमेंट है. फॉर एग्जांपल जो बहुत एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप पे होंगी, और रिसर्च अप्लाइड रिसर्च वाली थर्ड पे होंगी, और कमोबेश जो फर्स्ट पे तो हर एक है, बिकॉज दे आर सप्लाइंग ह्यूमन कैपिटल टू द यूनिवर्सिटीज़ और कंसल्टेंसीज और रिसर्च. तो सो टीयर 1 2 पे तो काफ़ी हैं, 3 4 पे ग्रेजुअली. और काइंडली इसको उस लेंसेज से देखिए कि हमारी 70% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ 2 decades ओल्ड है और बहुत नेसेंट है. और आप ये जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस का जो डिस्कशन आज पूरी कन्वर्सेशन हो रही है, ब्रिस्बेन में भी होगी, लंदन में भी होगी, वॉशिंगटन में भी होगी, म्यूनिख में भी होगी. कंटूर्स फर्क है, कंटेंट्स फर्क है. So this is a problem that globally is being discussed. Coming specifically to UCP, what we are doing, media चूँकि आपने उसकी एग्जाम्पल दी और बड़ा एविडेंट है वो अब हमने सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ ये नहीं है कि ऑफलोड करते हैं एज अ प्रोडक्ट टू द मार्केट टू एब्जॉर्ब. नो, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत यूथ बल्ज हमारा जो है उसके मुताबिक हमें सस्टेन्ड 12 to 15% GDP ग्रोथ चाहिए अगर हम इस यूथ बल्ज को जॉब एम्प्लॉयमेंट दें. So universities have to reposition themselves. Universities have to prepare their products not only to be absorbed in the market, but to create jobs. So हम जो है हमने 1 credit hour का fundamentals of entrepreneurship across all the faculties at UCP हमने introduce करवाया from fall this year, except for pharmacy, because उसके हमने कॉन्सेप्ट को लिखा है कि हमें इजाज़त दी जाए कि 1 credit hour का हम कोर्स. तो entrepreneurship हम प्रमोट कर रहे हैं because we have the structure in place, our own incubator तकलीफ और जिस वो स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था. इंडस्ट्री की विजिट ऑब्लिगेटरी कर दी है मैंने. हमने ऑब्लिगेटरी कर दी है तमाम डिसिप्लिन्स में. उनको इंडस्ट्री में हर साल मिनिमम, बिकॉज उसके लिए बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. इंडस्ट्री भी रेडी, इतनी इंडस्ट्री भी हो तमाम सेक्टर्स की, तो हम उनकी इंडस्ट्री विजिट, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट ऑफ प्रोफेसर्स ड्यूरिंग द समर ब्रेक, स्टडी टूर्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं. एंड ऑन द अदर साइड ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है. हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज, इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड, करियर टॉक्स, इंडस्ट्रियल टॉक सीरीज, ये तमाम चीज़ें इन प्रोग्रेस है. और हम उनको हैंड्स ऑन और मोर स्किल ओरिएंटेड प्रोडक्ट इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया सब पैनलिस्ट का शुक्रिया, इंडस्ट्री के दोनों हमारे साहिबान का शुक्रिया. सब आप टाइम निकाल के आएँ. खुरम खान साहब आपने वक्त निकाला शाकाम से, पहल से आप आए सर. तमाम वाइस चांसलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक छोटा सा आइडिया, क्योंकि यहाँ पर लकीली हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी मौजूद हैं और सीनियर डॉक्टर निज़ाम साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर कामरान मुजाहिद भी मौजूद हैं, सुरैया साहब भी मौजूद हैं. मैं चाहूँगा कि मेरी इस आइडिया को अगर ये अच्छा लगे तो इसको कोई ना कोई इसे अपना सकता है. मैं समझता हूँ इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारा अलुमनाई क्लब होता है. उसमें आप अगर यूईटी का केमिकल डिपार्टमेंट जाके देखें, मैं 2-3 साल पहले हमारी मेरी कोई ट्रेनिंग थी कोका कोला की, तो मैं एक प्लांट पे गया, तो वो जो साहब थे उस प्लांट को हेड कर रहे थे, उनका 93 केमिकल था. तो मैंने उन्हें बताया जी मेरा 2000 केमिकल है. तो हमारा सबसे पहला कनेक्शन जो बना वो बैच से बना, यूईटी से बना और कॉमनर होने के सीनियर जूनियर से बना कि जी हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए. मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी उसके साथ जो इंगेजमेंट प्लान है वो उसका आगाज़ इस चीज़ से हो कि यूनिवर्सिटी का अलुमनाई क्लब एक्टिव हो, और वो इतना एक्टिव हो कि इंडस्ट्री के वो नाम जो इस वक्त, जैसे मिसाल लीजिए डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब के मीडिया में कई ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको पढ़ा जाता है, जिनको सुना जाता है और उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं. और मेरा ये मानना है सर कि जब अपनी यूनिवर्सिटी का एक इंडस्ट्री का बंदा यूनिवर्सिटी में वापस आता है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है. वो एक नया गोल बनाते हैं, उन्हें एंड गोल ये नहीं मिलता मैंने प्रोफेसर बनना है,
میں یہاں کرٹیسائز نہیں کر رہا پروفیسرز کو, لیکن انہیں پتہ لگتا ہے کہ میرے سبجیکٹ کا اسکوپ یہ بھی ہے کہ میں یہ پڑھ کے اس کے بعد یہاں پہنچ سکتا ہوں. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹیز وہ دیکھیں کہ ہمارے انجینئرز ناسا میں کتنے ہیں, وہ ضرور دیکھیں ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ UK میں کتنا سرو کر رہے ہیں. ابھی تک میری اطلاع میں, ڈاکٹر نصر صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, میں نے سب سے مضبوط کلب جو دیکھا ہے وہ نسٹ کا دیکھا ہے. فیڈ بیک دینی چاہیے, اچھی فیڈ بیک دینی چاہیے. 3 سال پہلے مجھے پتہ لگا کہ NED, ڈاکٹر سروش نے مجھے بتایا کہ ان کا جو الومنائی کلب ہے وہ پر اینم 15 کروڑ روپیہ جنریٹ کرتا ہے ڈونیشن کی مد میں اور یونیورسٹی کو دے دیتا ہے. تو یہ بڑا پوٹینشیل سر یونیورسٹیز میں موجود ہے. یقینی بات ہے, ڈاکٹر صاحب سب مانیں گے کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ بھی کسی یونیورسٹی سے پڑھیں. میرا بھی بیک گراؤنڈ کسی لوکل یونیورسٹی کا ہے, شیخ صاحب کا بھی کسی لوکل اسکول کالج یونیورسٹی کا ہوگا. اور جب ہمیں واپس یونیورسٹی بلایا جاتا ہے تو ہم بہت سا اچھا سوچتے ہیں. اگر قدر کی جائے اس چیز کی کہ ہم کہیں پہنچے ہیں اور ہم سرو کر رہے ہیں, اور ہمیں اس کمپین کو میں ہمیشہ کہتا ہوں لیٹس پے بیک, ہمیں واپس جا کے اس اسکول کو, اس کالج کو, اس یونیورسٹی کو ٹائم دینا چاہیے جہاں سے ہم کبھی پڑھے تھے. اور اس دنیا کو جانے سے پہلے اتنا خوبصورت ضرور کر دیں کہ جب ہم چلے جائیں تو دنیا کے کوئی آیا تھا اور ویلیو ایڈ کر کے گیا, دنیا کو پہلے سے بہتر حالت میں چھوڑ کے گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھی بات کے بعد اسلام مکمل ہوتا ہے اچھا کھانا. تو اچھا کھانا جو ہے وہ کھلنے سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں, وہ اپنی فیڈ بیک دیں اور پھر ہینڈ اوور کر دیں آصف صاحب کو. بہت بہت شکریہ سر. میں یہاں چیئرمین PHEC کی حیثیت سے نہیں بات کرنا چاہتا. میں ایک ایسے شخص کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کا 20 سال کا ایکڈیمیا کا ایکسپیرینس ہے اور 10 سال کا انڈسٹری کا. اور میرا خیال ہے میں پاکستان کے ایکڈیمیا میں شاید واحد شخص ہوں, پروفیسر ہوں, جو 10 سال کا انڈسٹریل ایکسپیرینس رکھتا ہے فلور مینجمنٹ کا. میرا اس میں جو لنکیج ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں جو پیوٹل رول ہے وہ استاد کا ہے. ایک استاد جو ہے نا وہ مینٹور ہے اور وہی خواب دکھاتا ہے اور وہی کسی کو راستہ دکھاتا ہے, وہی منزل دکھاتا ہے. ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں تیار ہی نوکری کرنے کے لیے کیا. یعنی میں انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں. میرے کسی ٹیچر نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے انٹرپرینور بننا ہے, یا میرے کسی کلاس فیلو کو نہیں کہا. ہمیں ہمیشہ سیٹ کی نوکری کے لیے تیار کیا گیا. ہمیں ہمیشہ کسی کے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے تیار کیا گیا. کسی نے نہیں کہا کہ اپنے خواب دیکھو اور خود اس میں رنگ بھرے. اور بہت ہی اچھا انڈسٹریلائزن تھا کہ کوئی 48 سبجیکٹ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اور 50 کے قریب انڈسٹری پڑھائی جاتی ہے, جس میں فرٹیلائزر انڈسٹری بھی ہے, جس میں ریفائنری بھی ہے, جس میں سیمنٹ پلانٹس بھی ہیں, جس میں گلاس انڈسٹری بھی ہے, سیرامک انڈسٹری بھی ہے, ربر اینڈ ٹائرس بھی ہے. دنیا جہان کی انڈسٹری ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کی ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں. اور کوئی 22 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پرائڈ آف پرفارمنس اس انسٹیٹیوٹ سے ہوئے, میرا خیال ہائیسٹ ان پاکستان. لیکن اور وائوا لینے کے لیے ہمیشہ انڈسٹری سے جنرل مینیجرز آیا کرتے تھے, ہمارا وائوا لیتے تھے. یہ بھی ایک بڑا زبردست یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج تھا. لیکن ہمیشہ ہمیں ایک نوکری کے لیے تیار کیا گیا. اور اس میں جب ایک بچہ, اور اس میں 6 ہفتے کی ایک انڈسٹریل ٹریننگ دی جاتی تھی مجھے. میں پولی ایسٹر میں نے 6 مہینے کی انڈسٹری ٹریننگ. اب یہاں وہ استاد کا بھی قصور اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو میڈیا ہے, جو ٹیلی ویژن ہے, جو فلم ہے, اس کے اندر جو آپ کو ہیرو نظر آتا ہے یا وہ ہمیشہ کوئی اچھا عہدے پہ فائز, اچھی نوکری, اور جو آپ کا ناول ہے اس کے اندر بھی یہی اس کی کریکٹرسٹکس دکھائی گئی ہیں. اس میں بھی کبھی کوئی بندہ اپنے ہاتھ منہ گریس میں لبیڑ کے ڈانگری پہن کے کام کرتا ہوا پروفیشنل آپ کو نہیں آئے گا. اس لیے یوتھ جو بھی ڈرامہ فلم انڈسٹری دیکھتی وہ کہتی ہے پینٹ کوٹ ٹائی اور بہت خوبصورت قسم کا دفتر, اور اس میں بیٹھا جائے اور وہ کام کیا جائے. یہ خواب جو بنائے گئے وہ یہ ہے. وہ خواب یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے اور اس کا آپ جائیں انڈسٹری میں 3-4 سال دیکھیں کاروبار ہوتا کیا ہے, مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے, آرڈرز کیسے لیے جاتے ہیں, سسٹمز کیا, اور اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کریں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ کیمیکل انجینئر کے میرے وہ کلاس فیلوز جو کہ ہیڈ اینڈ شولڈر جیسے شیمپو بنا لیتے تھے, شو پالشز بنا لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں 2 نمبر ہے, یہ جو ہے پروڈکٹ کی 2 نمبر ہے. جو یہ نہیں, یہ وہ ریئل برین تھے جو بالکل ویسا شیمپو بنا لیتے تھے جو ہیڈ اینڈ شولڈر کا ہے.
وہ بالکل ویسی پرفیوم بنا لیتے تھے جو پیرس سے نکلتی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے. تو کوئی پیٹرنائزیشن اس میں نہیں تھی. تو میں 10 سال انڈسٹری میں رہ کے جب میں پنجاب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ آیا, اب میں یہاں آتا ہوں کہ ہمارے جو استاد ہیں ان کا یہ مشن یہ ہے کہ اسسٹنٹ پروفیسر بننا ہے, ایسوسیٹ بننا ہے اور پروفیسر بننا ہے. یہ ان کے خواب ہے. کلاس پڑھانی ہے اور گھر کو چلے جانا ہے, یہ ہے خواب. ایکسٹرا کلاس ملے گی, سیکنڈ ٹائم ایوننگ کی کلاس پڑھا دیں گی. اس سے نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی. خواب اس سے کچھ آپ جس نیشن بلڈنگ پروسیس کا حصہ ہیں, یعنی مجاہد کامران صاحب میرے وائس چانسلر رہے ہیں 9 سال, ان کو معلوم ہے. یعنی میں 5 سال تک آپ کے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انجینئرنگ تھی اس کا ممبر تھا, جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انرجی تھی اس کا ممبر تھا, اور جو تھا میں نے 70 سے زائد پرائیویٹ سیکٹر آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو میں نے کنسلٹنسی سروسز دی ہیں اور میں نے 1 پیسہ وصول نہیں کیا. میں نے 1 پیسہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ملک جو ہے وہ پاور شارٹیج میں جا رہا ہے اور میں نے ان کو کول فائرڈ پاور اسٹیشنز کے اوپر جتنی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس میں سفائر ہو, اس میں آپ کی سینچری پیپر مل ہو, سب کو میں نے کنسلٹنسی دی اور فری آف کاسٹ دی. اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, میرے دفتر کے بعد 9 بجے سیکٹری مائنڈر میرے دفتر کے بعد کھڑا ہوتا تھا, میرے پوائنٹ سے پہلے. وہ کہتا تھا کہ جی یہاں آسٹریلین سنوڈن کمپنی آئی ہوئی ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, اور چیف منسٹر ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہمیں بتاؤ کہ کیا ہے. فلاں کمپنی ہے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ, آپ ان سے پوچھیں, میں 5 سال پورے صوبے میں جو بھی پاور پلانٹ تھرمل لگا ہے میں نے اس کی ٹیکنیکل آڈیٹنگ کی ہے اور میں نے فری آف کاسٹ کی ہے, اور یہ سروسز ہم نے یہاں سے دی ہیں. اب جو استاد ہے اگر وہ انٹرپرینورشپ سکھائے اور یہ خواب دکھائے اپنے بچوں کو کہ یار صابن بنا کے بیچ لو, اس سے تم اتنے لاکھ روپے کما سکتے ہو, تو یہ وہ اسٹوڈنٹ اس طرف چل پڑے گا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا لائسنس لنکیج کیا ہوگا, جتنی اورکس ہیں جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, میں نے ڈیٹا جمع کرایا ہے, 95% یونیورسٹیز نے ایڈیشنل چارج دیے ہوئے ہیں وی سی نے اپنے دوستوں کو. نہ وی سی اس کو کوئی امپورٹنٹ سمجھتا ہے, نہ وہ جو پروفیسر ہے اس کو, یا بھیا ایک پروفیشنل مارکیٹر کو لا کے وہاں بٹھائیں جو آپ کی ریسرچ کو کمرشلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسی طرح کے کوالٹی انہانسمنٹ سیلز ہیں, وہاں کے جو ہیڈ انچارجز ہیں وہ نہ تو اسٹیٹ کے بندے ہیں اور نہ وہ کوالٹی انہانسمنٹ یا کوالٹی ایشورنس سسٹم کو سمجھتے ہیں. تو وہ اپرچونیٹیز کی ایک بہت بڑا فقدان موجود ہے. ہاں ٹیلنٹ ایک بے پناہ ٹیلنٹ ہے, اس میں اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, آئی ٹی آ گئی ہے, وہ ایسا فیلڈ ہے جس میں خود بخود یہ ایک مشروم گروتھ نکلنا شروع ہوئی, لیکن بیسک جو ہم کہتے ہیں نا کرنٹ کی کمی ہے استاد کے اندر, وہ ہے, وہ اس کا انیشیٹو کوئی نہیں. یا مجھے کس نے کہا تھا میں سمر مبارک بند کو چیلنج کروں اور میں اس کی فنڈنگ رکواؤں تھا کول فائرڈ پاور پلانٹ, مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا. سر میں لیٹ می کمپلیٹڈ, آپ گواہ ہیں اس چیز کے, میں نے اس کی فنڈنگ رکوائی ہے, نئی ٹیکنالوجی سجیسٹ کی ہے, اس کے اوپر شروع کرا ہے. تو اس کو آپ کو اون کرنا ہے اپنے ملک کو, آپ نے بڑی جلدی ریٹائر ہو جانا ہے, آپ اس تنخواہ سے اوپر کی دنیا کے لوگ ہیں. آپ جب جس پروفیشن میں آ گئے ہیں وہ ان انڈسٹریلسٹوں سے آپ اوپر کی دنیا کے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک دفعہ جو آپ کی, مجھے معاف کیجیے, جو آپ کا لوکل انڈسٹریلسٹ ہے میں اس کی مائنڈ سیٹ میں بہت بڑا ایک انڈسٹریلسٹ, اس کا بیٹا کیمیکل انجینئرنگ کر کے انگلینڈ سے آیا, مجھے بلایا واری ہوٹل میں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں آدھے گھنٹے کے لیے. میں گیا وہاں, انہوں نے باربی کیو رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ ہم ایک پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ پاور کی بڑی شارٹیج تھی, تو ہمیں ٹیکنالوجی سجیسٹ کریں. میں نے ٹیکنالوجی, میں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ مجھے پیسے چاہیے, میں نے انہیں سجیسٹ کیا اور میں نے انہیں روکا کہ یہ والی ٹیکنالوجی آپ نے چین سے نہیں ہے. اچھا انہوں نے میری اس ایڈوائس کے الٹ کام کیا. جب وہ میری ایڈوائس سے الٹ کام کیا تو وہ پاور پروجیکٹ جو تھا نا وہ مطلب جو چلتا تھا وہ اپنی پلانٹ ایفیشنسی سے بہت کم چلتا تھا, تو پر یونٹ کاسٹ بہت زیادہ تھی. اس کے بعد وہ جو کنسلٹنٹ ہائر کریں وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمیں اس کا سلوشن دیں, جو آئے وہ میرے پاس آئے. تو میں کہا نہیں, اب نہیں, آپ انہیں کرنے دیں, اور آج تک وہ ایسے ہی. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ بھی جو ہیں وہ, آپ کے پاس کوئی R&D نہ آپ کرنے کو تیار ہیں, نہ آپ لگانے کو تیار ہیں, نہ آپ نے لگائے ہیں. آپ بھی باہر سے ایک پلانٹ امپورٹ کرتے ہیں, دیتے ہیں ان کو پیسے, اور یہاں انجینئرس کو رکھتے ہیں ایز اے پلانٹ آپریٹر. وہ چلاتے ہیں آپ کے ٹیمپریچر, پریشر,
डेंसिटी और इन पैरामीटर्स को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। तो ना आप कोई पैसा दमड़ी खर्चने को तैयार है R&D के ऊपर, और ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इसके ऊपर तैयार है कि वो अपने प्रोफेसरशिप और क्लासें और थीसिस इवैल्यूएशन से बाहर निकले। तो जब तक आप अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते हैं और उससे निकल के मुल्क के इंटरेस्ट में आगे नहीं चलते और इसको ओन नहीं करते कि हमें सोसाइटी को पे बैक करना है, इंडस्ट्री ने भी सिर्फ रकम ही नहीं करनी बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को ऊपर उठाना है। और इसी तरह से जब प्रोफेसर भी अपने उस 8 घंटे की ड्यूटी से बाहर आते हैं और 16-16 घंटे काम नहीं करते। मैं PhD कर रहा था बरतानिया में, तो मुजाहिद कामरान साहब वहाँ तशरीफ लाए, एक वफद के साथ इनकी ट्रेनिंग थी, तो मैं इनको रिसीव करने गया। इनके एजाज़ में हमने खाना रखा हुआ था मैनचेस्टर में। तो मैं जब भी बरतानिया में चलता फिरता था तो मैं कुड़ता था कि ये अच्छी चीज़ इन्होंने क्यों बना ली, हमने क्यों नहीं बनाई। तो मैंने इनसे पूछा, सर हम क्यों नहीं ये कर सकते? मुझे आज तक इनका जवाब याद है, कहने लगे शायद इनका ना कवाम ही और है। कवाम आप समझ, कंपोजिशन, यानी वो कौम या उनकी 3 नस्लों ने जो मेहनत की है, हम वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। हमारा जो एकेडमिशियन है, विद ड्यू अपॉलॉजी, वो मेहनत वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे ऊपर हर वक्त होगा, लेक्चर का रेट बढ़ा दें, वो फलानी चीज़ बढ़ा दें, वो 10 रुपये उधर दे दें। वो देखें, आपने एक बच्चे के अपने कौम के मुस्तकबिल को बनाना है। जब तक ये है वो विंडो, जब आपका उस्ताद अगर ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों के ख्वाब ठीक हो जाएंगे, आपके बच्चों की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, आप आगे निकल खड़े होंगे। ये ओनली एक वे फॉरवर्ड ये है कि हम अपने टीचर को ठीक कर लें। तो ये बातें हो सकता है किसी को कड़वी लगती हों, लेकिन मेरा 30 साल का क्रक्स है ये